अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से मैं जहांज़ेब अली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। 5 जनवरी बड़ी ही अहमियत का दिन है क्योंकि इस रोज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया जाता है। कश्मीरी गुज़िश्ता 1.5-2 बरस से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है क्योंकि ना सिर्फ जब कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया, उसके बाद लॉकडाउन और फिर कोरोना वायरस के बहाने में मजीद लॉकडाउन किया गया और उन पर मजीद सख्तियां की गई। और इस वक्त भी कई कश्मीरी जो है वो कैद खानों के अंदर हैं, सियासी रहनुमाओं पर पाबंदी है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा जुल्म सितम ढाया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से हम कभी कभार कुछ ना कुछ बयानात हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो वहाँ ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो जमीनी हकायक है, वो इंतहाई खौफनाक हैं। और पाकिस्तान ने इस हवाले से सिफारती महाज पर इस मामले को खूब उठाए रखा और काफी दुनिया की हिमायत हासिल करने की भी कोशिश की गई। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब नील अकरम साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच टू बी विद योर न्यूज़। शुक्रिया जनाब साहब। सर, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे? इस वक्त क्या जमीनी हकायक है कश्मीर में और पाकिस्तान का क्या पैगाम है दुनिया भर को? जैसे आपने जिक्र किया, कश्मीरी अवाम जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन और भाई हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है पिछले 500 दिन हो गए हैं, जो जिसमें हिंदुस्तान ने अपनी जो ये जुल्म की एक रेन ऑफ टेरर जिसे हम कहते हैं, जो उसको जारी किया है, वो बिल्कुल भरपूर जारी है। उसमें कुछ प्रेशर में आके उन्होंने कुछ तब्दीलियां इधर उधर की हैं, पर उनका जो फाइनल सोल्यूशन जो कहते हैं उसके ऊपर वो तुले हुए हैं। ये बीजेपी आरएसएस की जो हुकूमत है, इनकी आइडियोलॉजी है और इनका प्रोग्राम है कि कश्मीर को कॉलोनाइज किया जाए और कश्मीर को मुस्लिम मेजॉरिटी से एक हिंदू मेजॉरिटी टेरिटरी बनाया जाए। तो उनका ये प्रोग्राम जारी है। हमने इसकी मुखालफत करनी है और कर रहे हैं। हर पहलू पर, हर फोरम में, सलामती काउंसिल में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में और बायलैटरली जो भी हमारे कैपिटल्स में हमारे सफारत खाने हैं। तो ये हमारी को जद्दोजहद, जो डिप्लोमेटिक जद्दोजहद है, वो तो जारी है। इसमें कुछ इजाफा हुआ है। सलामती काउंसिल ने इसको फिर इंटरनेशनल कर दिया है। कश्मीर को 3 मरतबा इस मसले पे गौर किया गया है पिछले साल में। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जॉइंट स्टेटमेंट को 50 मुल्कों ने हमारे साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट हिंदुस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ की हैं। ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर ने हम 4-5 मरतबा इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर में, उसके बारे में जायजा लिया है, स्टेटमेंट्स किया है। 18 स्पेशल रापोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स, 2 जॉइंट स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जिसमें बहुत सारे उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं, हिंदुस्तान को सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जो हकीकत है, और उसको कोई हिंदुस्तान से जवाब नहीं आया। तो हिंदुस्तान प्रेशर में है और उसको ये मल्टीलैटरल फोरम्स में, सलामती काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, हर जगह, हर तरफ से उसके खिलाफ बयानात आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बायलैटरली भी तो मुल्क जो अभी तक अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, वो फिर भी बायलैटरली हिंदुस्तान को दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप जो इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी है उसको आप बंद करें, सिचुएशन को बेहतर करें। पर हिंदुस्तान फंस गया है। मोदी साहब ने ये जो स्टेप लिया है एनेक्सेशन का, इसमें वो ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। तो उनके पास जो रास्ता है वो सिर्फ है रिप्रेशन का, जो ऑपरेशन का, और ये जो है ये दुनिया को मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कोई अंदरूनी कश्मीरियों को वो नहीं मना सकते हैं इसको मान के ये
جو تبدیلی آئی ہے اس پہ وہ نہیں مانیں گے. ان کی جدوجہد جاری رہے گی, ہندوستان کی آپریشن جاری رہے گی, اور ہمارا کیمپین جو ہے اس کو بھی جاری رہنا چاہیے, اور وہ جاری رہے گا. ہندوستان پہ پریشر لے آئیں گے, اور انشاءاللہ جب یہ پریشر جب بڑھے گا, جب دنیا کو ظاہر ہوگا کہ کیا کر رہا ہے, جینوسائیڈل پالیسیز جو اس کی ہیں, اس سے انشاءاللہ پھر اس کی جو پالیسیز ہیں اس میں کچھ تبدیلی آئے, پھر نیگوشیٹنگ سپیس ملے گی جس سے ہم اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن میجر صاحب اس پر کوئی ہم نے گلوبل اسٹریٹجی ہم نے کوئی بنائی ہے کہ کی ایکٹرز کون ہیں اور نیکسٹ ایئر کا کیا پلان ہے, یا اگلے 5 سال کا ہم نے کوئی پلان بنایا ہے, کوئی پلان آف ایکشن ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے ہماری, اور اس میں ہم کی ایکٹرز جو ہیں ان کو ہم کہے کہ یار ہم نے ان لوگوں کو ریچ کرنا ہے اور ہمارے یہ ٹارگیٹس ہیں, کوئی ہمارا ایسا پلان آف ایکشن ہے ہمارا اگلے سالوں کے لیے؟ جی جان صاحب, دیکھیں پلان آف ایکشن تو پہلے سے ہے, اور پلان آف ایکشن جب اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو پھر ماڈیولیٹ کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ پروگریس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ہماری ایفرٹس ہیں وہ اس پہ 3 پہلو 3 فیسٹس ہیں اس کی. پہلی تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو اسٹرگل ہے اس کو واپس ری انٹرنیشنلائز کر کے اس کو واپس ری لیجیٹمائز کرنا تھا, کیونکہ 10-15 سال سے ہندوستان نے اس کو ایک دہشت گردی کا اسٹرگل پیش کیا, اس کو پورٹرے کیا. تو یہ ایک کوشش ہماری جاری رہی ہے سلامتی کونسل میں اس کو ریز کر کے, جو سیلف ڈٹرمینیشن کا جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, اس کو لے کر واپس اس کو ہم نے واپس دکھانا ہے کہ یہ ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے, اور یہ لیجٹمیٹ اسٹرگل جو ہے اس میں انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ لیجٹمیٹ اسٹرگل میں جو لوگ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو رائٹ ہے, آرم اسٹرگل کی بھی رائٹ ہے, ان کو جو بھی ان کے پاس جو اختیار ہو اس اسٹرگل کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس اسٹرگل کو جو اپریس کرتا ہے وہ ایک اللیگل ایکشن ہے. تو یہاں تک تو ہم نے جو لیگل کیس ہے اس کو واپس لے آیا ہے. یہ پہلا فیسٹ ہے. دوسرا فیسٹ ہے کہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ہم نے انٹرنیشنل پریشر انٹینسیفائی کرنا ہے. اور جو اس میں سب میں جو بڑا پہلو ہے وہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہندوستان کر رہا ہے اس کے خلاف ہم نے پریشر لے آنا ہے. تو وہ ہیومن رائٹس کونسل میں ہم نے کرنا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. 3rd کمیٹی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے جنرل اسمبلی کی, وہاں ہم نے اٹھایا ہے, اسلامک کانفرنس میں اٹھایا ہے, بائیلیٹرلی جو کیپٹلز میں جو بڑے بڑے جو ملک ہیں ان سب کے ساتھ وہ سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں اور دوسرے جو بڑے ملک ہیں ان کے کیپٹلز میں جو اسلامی طاقتیں ہیں ان کی کیپٹلز میں ہم نے یہ انٹینسیفائڈ ایک کیمپین بنایا ہے جس پہ پریشر ہندوستان کے اوپر آ سکے. جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری جو جد و جہد ہے اس کو ہم نے ایک الائیو رکھنا ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کر کے ان کا جو جذبہ ہے اس کو سپورٹ کر کے ان کو ہر وقت یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے, اور جو پاکستان کے دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, کہ دنیا میں وہ اکیلے نہیں ہیں. ان کی جو جد و جہد ہے وہ اس میں اکیلے وہ نہیں ہیں, اور ہماری ان کو بھرپور سپورٹ ہے. اور جب تک کہ ان کی جد و جہد جاری رہے گی ہمارا سپورٹ ان کو جاری رہے گا. تو یہ 3 پہلو پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور جو حکومت ہے اس کی انسٹرکشنز بڑی کلیئر ہیں, جو ہماری پالیسی ہے بالکل کلیئر ہے. اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے مشکلات ہیں. مشکلات ہماری جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اور ہندوستان کی حمایت کوئی اور بڑے ملک جو ہیں وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے انٹرنیشنل پریشر سے. تو ہم نے پورا کام کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ پالیسیز جو یہ بڑے ملک ہیں جو ہندوستان کی حمایت کرتے ہیں ان کی پالیسیز بدلائے جائے. تو یہ کوشش جاری ہے اور ہمارا کیمپین جاری ہے. ایک دن میں ہم سکسیس نہیں ہوگی, اس میں ٹائم لگے گا, اس میں پیشنس کی ضرورت ہے,
اس میں ہم نے ایک پرسسٹنس کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس اسٹرگل کو ہم نے چھوڑنا نہیں. جو انسانی بحران ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، تو اس کو اوبیسلی کرونا وائرس کیا صورت حال ہے، اس حوالے سے جو ہے اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا، لاک ڈاؤن میں سارے. لیکن سر اس انسانی بحران کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی کانفرنسز، کوئی آرٹ شوز، کوئی کلچرل شوز، کوئی اس طرح کے سر پلان کیے ہیں ہم نے، تاکہ ہم کم از کم امریکہ میں یا اقوام متحدہ میں جو ہے اس طرح کا ہم دکھا سکیں کہ وہاں پہ کتنا بڑا ایک انسانی بحران اس وقت وہاں پر جنم دے چکا ہے. جی، اس قسم کی جو پروجیکشن ایونٹس ہوتی ہیں وہ تو ہم پلان کرتے رہتے ہیں. اگلے میرے خیال میں 8 تاریخ کو ہم نے پھر ایک پلان کیا ہے ایونٹ. اب جیسے آپ جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے کافی ساری یہ ورچوئل ایونٹس کرنی پڑتی ہیں ہمیں، پر یہ ایونٹس اور کانفرنسز تو ہم بلاتے رہتے ہیں، سائڈ ایونٹس کرواتے ہیں، اور اس مسئلے کو دبانے کی جو ہندوستان کی کوشش ہے اس کو ہم دبانے نہیں دیتے ہیں. ہر میٹنگ میں، ہر موقع پر اس مسئلے کو ہم کھڑا کرتے ہیں، اور کشمیری عوام جو ہیں ان کی حقوق، جو سیلف ڈٹرمنیشن کا اسٹرگل ہے، اس کو ہم پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بائیلیٹرلی بھی ہمارا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، انشاءاللہ وہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھے گا. اب نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم نے کافی کوشش کرنی ہوگی ان کی پالیسیز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سر ابھی اب جب آپ نئی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اب نئی وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے پاور آف چینج آ چکا ہے، اور صدر ٹرمپ اور مودی کی یاری اور دوستی کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے، بڑا یہاں پر ایک کافی بڑا ایک شو بھی کیا گیا ہیوسٹن میں دونوں کی جانب سے. لیکن اب جو بائیڈن جب آ رہے ہیں تو جو ان کے فارن پالیسی ایڈوائزر تھے اس وقت جب وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی، اینٹونی بلنکن، جو کہ وزیر خارجہ بھی شاید اب آ رہے ہیں، میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کشمیریوں کی جدوجہد کو فریڈم اسٹرگل کا نام دیا تھا. اور آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی جو پالیسی ہے اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کشمیر میں جو اس وقت معاملہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ سر جو بائیڈن اگر آتے ہیں تو شاید کچھ ہمیں یہاں سے سپورٹ مل سکے امریکن گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی جان سے یہ تو بائیڈن صاحب نے خود نے بھی کچھ کشمیر کے بارے میں حمایت کی ہے. کمالا ہیرس نے بھی ایک مرتبہ تو میں نے سنا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب وہ آفس میں آتے ہیں تو کس حد تک یہ جو ان کی جو سینٹیمنٹس پیش کیے گئی تھی وہ پالیسی بنتی ہے. کیونکہ ہماری کوشش تو اور ایکسپیکٹیشن تو یہ ہوگی کہ وہ اسی جو سینٹیمنٹس ایکسپریس کیے تھے وہ پالیسی بن جائے امریکہ کی. پر ہندوستان کی بھی بڑی لابی ہے جیسے آپ جانتے ہیں واشنگٹن میں، اور انہوں نے بھی کافی کام کرنا ہے یہ نئی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ حمایت کرتے ہیں کشمیریوں کی، اور جو سینٹیمنٹس جو انہوں نے انسانی حقوق کے بارے میں جو کہا تھا وہ کس حد تک وہ دہراتے ہیں ایز آفیشیل پالیسی آف دا نیو ایڈمنسٹریشن. پر مجھے آپ کے جو ویورز ہیں ان سب سے یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قسم کی سینٹیمنٹس ایک ہوتی ہیں، دوسرا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے. جو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ اب ایک اسٹریٹجک الائنس بنا ہوا ہے وہ نہیں بدلے گا میرے خیال. وہ راستہ نہیں بدلے گا. تو ہمیں کوئی زیادہ یعنی ہماری خواہش جو ہے اس کو ہم نے ماڈریٹ کرنا ہے. ہم نے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز بہتر ہوں، کشمیریوں کی حمایت کریں، جو انسانی حقوق جو ہو رہے ہیں اس کی خلاف ورزی کے خلاف وہ بات کریں. پر جو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اس کو بدلنا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہوگی، پر اس کو یہ جلدی میں نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بھی واچ لسٹ اور CPC کنٹریز میں ڈال دیا گیا. ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کو لے کر روزانہ کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن بھارت میں جو بات آتی ہے نہ تو وہ واچ لسٹ میں ہے،
نہ ہی CPC کنٹریز میں ہے, نہ ہی کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتا ہے امریکہ کا, لیکن سر تو یہ تو بڑی نا امیدی کی بات نہیں ہے کہ ہم عالمی دنیا کی توجہ تک جو ہے وہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے کشمیر کے بارے میں. تو کوئی ہمارے پاس کوئی پلان بی بھی ہے, یا ہم نے بس اسی ڈگر پہ چلتے رہنا ہے, ہمارا بس یہی ہے کہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے اس معاملے کو, کوئی پلان بی بھی ہے ہمارے پاس اس کا؟ جی دیکھیں, اس میں پلان بی بھی ہوتا ہے, سی بھی ہوتا ہے, ڈی بھی ہوتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے سچویشن ایوالو کرے گی. کچھ ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, اس سے سچویشن تھوڑی بہت بدل گئی ہے. ہندوستان کی جو اگریسو پوسچر تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے, جیسے آپ نے شاید جانچا ہوگا کہ ان کی جو اگریسو اسٹیٹمنٹس تھیں وغیرہ وہ تھوڑی ماڈریٹ ہوئی. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, پر آگے دیکھنا ہے. سب میں بڑی جو چیز ہے کہ جب تک کہ کشمیری عوام کی جد و جہد جاری رہے گی, جب تک کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت اور ان کا جو پلان ہے اس کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں اور ان کی جد و جہد رہتی ہے, تو ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. اور انشاءاللہ ابھی اگر آپ تاریخ دیکھیں, تاریخ کا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک فریڈم سٹرگل جاری رہتا ہے, جب ایک وہ فریڈم سٹرگل کو پاپولر سپورٹ ہوتی ہے, یونیورسل سپورٹ جیسے کشمیر میں ہے آج کل, مقبوضہ کشمیر میں جو ہے سپورٹ ہے فریڈم سٹرگل کو, تو اس میں کب 2 سال لگتے ہیں, کب 5 سال لگتے ہیں, کب 10 سال لگتے ہیں, کبھی 20 سال بھی لگتے ہیں, پر وہ جد و جہد جا کے وہ سکسیسفل ہوتی ہے. اگر پوری دنیا میں 190 ملک سے زیادہ ہیں, اس میں سے 150 160 ملک ہیں, وہ اسی طرح سے اپنی انہوں نے آزادی حاصل کی ہے, اسٹرگل کی تھرو, ریزسٹنس کی تھرو حاصل کی ہے. تو جبھی تک کشمیری عوام نہیں مانے گی انڈین آکوپیشن کو اور انڈین رول کو, جب تک کہ ان کے پاس یہ ہتھیار ہے, یہ جد و جہد جو ہے, اس سے ہمارے ذہن میں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہماری تو کنوکشن ہے کہ یہ جد و جہد جا کے یہ سکسیسفل ہوگی آگے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. ظفیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کو جان سے.